बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस। मैं हूं शहजाद हुसैन बट। नाज़रीन, आपकी मैं जिस शख्सियत से आज मुलाकात करवाने जा रहा हूं, उनका सोशल मीडिया पे एक धूम मची हुई है, एक बड़ा नाम है साहिल अदीम साहब। शहजाद हुसैन बट अर्ज़ कर रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर। अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। साहिल भाई, हमने 2 रोज़ कबल मोहतरम सैयद सरफराज शाह साहब का इंटरव्यू किया और सूर रहमान वाले डॉक्टर जवेद साहब का भी इंटरव्यू किया। जब मैं घर गया तो मेरा बेटा MBS मोहम्मद बिन शहजाद ने मुझे कहा कि हमारे कॉलेज में तो सिर्फ साहिल साहब की धूम मची हुई है। मैंने आपको स्टडी किया है लेकिन ज़्यादा तो नहीं कर सका, लिहाजा मैं आप ही से दरख्वास्त करूँगा, किबला आपकी शख्सियत को मुतनाज़ा है, एग्रेसिव है, कौन है साहिल अदीम साहब, क्या प्रोफाइल है, क्या CV है, ज़रा कुछ बताएं। साहिल साहब कौन है? सलमान हो क्या, और क्या CV चाहिए हम? अल्लाह ताला इसी CV के ऊपर आखिरत में भी हमें टेस्ट करे। अल्लाह ताला के सामने हम इसी CV के साथ पहुंचे, कोई और चीज़ ना ले जाए। ये अकेली CV है जो कि अल्लाह ताला के हुजूर काबिल कबूल है, बाकी तो गैर अल्लाह की CVयाँ हैं सारी। ये काफी होना चाहिए हम सब के लिए कि हम अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान रखते हैं और वही एक किबला रखते हैं अपना, और उसी की तरफ जितनी पाकीज़गी से और जितनी कॉम्पिटेंस से बढ़ेंगे, उतना ही अपना अपने घर वालों का, मुस्लिम उम्मा का, इंसानों का भला करेंगे इसी हायरार्की के अंदर। साहिल साहब, हमारी नौजवान नस्ल के पास जितनी अशिया हैं सब मगरब से आती है। मोबाइल देख लें, इंटरटेनमेंट के ज़राए देख लें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी देख लें या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लें, हमारे पास जो नौजवान है उसको देने के लिए कुछ भी नहीं, ना ही कोई सोच है। इसकी वजह क्या है साहिल साहब? ये फितरी अमर है। जो सियासी ताकत होती है उसकी अच्छाइयां भी आप लेते हैं, और जो आपके ऊपर फातेह और आपको मफ्तू करके बैठी हुई हो, चाहे उसने जिस मर्जी तरीके से आपको फतह किया हो, तो हम जो भी काम करते हैं वेस्टर्न फॉलोअरशिप और मिमिक्री के अंदर, वो हमारे जो है ना फितरत और हमारी जबिलत का तकादा है। इंसानी जिस्म बना ही अपने अल्फा को कॉपी करने के लिए है। जो भी काबू करेगा इंसानों को, उसका जो भी इम्तजाज होगा, वो नीचे सबका कल्चर और माहौल बन जाएगा। तो ये आसान सी एक तस्वीर है जो हर दौर में वही नजर आई है। साहिल साहब, आप कहते हैं कि बच्चे की सोच को, उसके अमल को रोक दिया जाता है, आंखें बंद करके अकायद पर यकीन की तंबीह करते हैं, दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स लगा देते हैं। कौन किसका जिक्र कर रहा है? आप क्या समझते हैं, जिम्मेदार कौन है? हर बालिग आकिल मुसलमान सर, मैं जिम्मेदार हूँ। हर मतलब आप किसी और पे जिम्मा नहीं डाल सकते। इस्लाम में कुरान सिर्फ मुसलमान के ऊपर जिम्मा डालता है, कुरान तो किसी और पर जिम्मा डालता नहीं। तो मैं जिम्मेदार हूँ। मैं तो आपको ये भी नहीं कह सकता हूँ कि आप जिम्मेदार हैं। मतलब मैं भी बालिग आकिल हूँ, तो मेरा ही काम था पूरी दुनिया के अंदर एक एक चीज दुरुस्त, किबला दुरुस्त करके बाकी की चीजों की नोक पलक संवारते रहना। मगर नहीं हो रहा तो फिर मुझे चैन की नींद नहीं आनी चाहिए। हर जगह पहुंच जाना चाहिए, हर उस नस को पकड़ना चाहिए जिस नस के थ्रू इस तरह का खून जो है ना वो आगे सलाहियत करता है। तो उन नसूस को देखें कहाँ कहाँ पे हैं और कॉज के ऊपर एड्रेस करें। स्मार्ट साहिल भाई, बुनियादी तालीम तो वो घर से ले रहे हैं, माँ बाप जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार हूं, आप जिम्मेदार हैं। बेसिक एजुकेशन मैं जिम्मेदार हूँ सर। मैं आपको बताता हूँ कैसे मैं जिम्मेदार हूँ। मैं क्या एक बाप नहीं हूँ? मैं जिम्मेदार हूँ ना। मैं एक राई नहीं हूँ, मेरी रैयत नहीं है क्या? मेरा दायरा इख्तियार और दायरा असर नहीं है क्या? मेरी बातें क्या लोगों तक नहीं पहुंच सकती? जी बिल्कुल। अल्लाह ने जितने भी जो जराए मेरे ताबे किए हैं, उनको मैंने अल्लाह के लिए इस्तेमाल करना था। तो इतने सारे लोगों को आप असर करते हैं। यूट्यूब के ऊपर आप खाना बनाते हैं, मेकअप सिखाते हैं, TV ड्रामास करते हैं, आपके पास टेलीविजन का चैनल है। सोचिए जरा, दायरा इख्तियार की शक्लें दिखा रहा हूँ। तो अगर आप ये सारा कुछ कर सकते हैं तो फिर ये काम क्यों नहीं कर सकते कि इंसानों को उनके असली रुख की तरफ रखें? वो आपस में भी हम आहंगी खुद ही पैदा कर लेंगे और अल्लाह ताला की मार्फत भी खुद ही लेके आएंगे। हमें इज्तिमाइयत की तरफ जो अपना असर है ना वो बढ़ाना, और उसके ऊपर महारत लेके आनी पड़ेगी कि इज्तिमाइयत के अंदर काम कैसे किया जाए।
ہمیں ٹریننگ مل رہی ہے اپنے بزرگان کی طرف سے کہ انفرادیت کی طرف کیسے جو ہے نا وہ پاکیزگی کا سفر اختیار کیا جائے انفرادیت کے اندر. یہ ہمیں اجتماعیت کے اندر کی ٹیکنیک سکھانی چاہیے تھی. جو قومیں اجتماعیت کا سوچتی ہیں اللہ ان کو طاقت دیتا. اللہ تعالیٰ نے بھی ان اللہ لا یغیر ما بقوم کہا ہے کہ یہاں پہ فرد کو نہیں قوم کو ایڈریس کیا. اجتماعیت کے اندر آؤ گے اور اپنی حالت بدلو گے. اگر نہیں بدلو گے تو اللہ خود تمہاری حالت نہیں بدلے گا کبھی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ میں کسی بھی لیول کے اوپر اپنا اثر بنانے کی کوشش نہیں کر رہا. اگر میں اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی کوئی کتاب کو نافذ کرنے کے لیے اپنا اثر بنانے کی کوشش نہیں کر رہا تو پھر میں خود ذمہ دار ہوں دنیا میں جو بھی مسئلہ آ رہا. 57 اسلامی ممالک اور 1 اسرائیل. ماسوے پریسلیز کے ساحل صاحب آپ نے اور میں نے دیکھا کہ کوئی ایسی بڑی بات سامنے نہیں آئی. کیا وجہ ہے, ناکام کیوں ہے, اور کیا ہم جلد دیکھیں گے کہ سلیمانی ہیکل جو ہے اس کی تعمیر اب شروع ہو جائے گی؟ ہیکل سلیمانی کا اور 57 مسلم ممالک کا تو کبھی بھی کوئی تعلق وصل رہا نہیں, کیونکہ ہیکل سلیمانی ان کے دین کا نظام کا سینٹر ہے. اسلام کے نام کے اوپر قرآن کی آواز سن کے ہمیں تو یوگر مسلم صرف ہمارے ہمسائے میں کچھ کلومیٹر دور ادھر ہمیں اپنے مسلمان بھائی نہیں یاد آ رہے. 57 ملکوں کو چھوڑیں, میں اپنی بات کروں گا نا کہ وہ والا سینٹر میں خود ٹرین ہوا ہوں کہ میں اسلام سے پہلے اپنے سینٹر اپنے ملک کے اندر کو بنگالی بنگلہ دیش کو, انڈونیشیا والے انڈونیشیا کو, اور ایرانی ایران کو, یہ اس طریقے سے ہم اپنے اپنے سینٹر کو بنا. ان کا ایک سینٹر ہے, انہوں نے کہا چھوٹا ہے بڑا ہے ایک ہی ہے. ہم نے کہا ہمارے بہت بڑے تعداد میں لوگ ہیں مگر ہمارے 60 سینٹر بنا لیں گے. تو جب تک آپ سینٹر اکٹھا نہیں کریں گے, آپ ایک کعبہ نہیں بنائیں گے, ایک قبلے کا رخ نہیں کریں گے, تب تک آپ کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا کہ فلسطین چھوڑیں پاکستان میں 2 الگ الگ شہروں میں مسئلے ہو رہے ہوں اور 2 شہر الگ الگ صوبے میں ہوں. تو بلوچستان میں دیکھیں کیا آگ لگی ہوئی ہے. کب سے کس پنجابی کو کوئی کبھی خیال بھی آئے دن میں 2 سیکنڈ سے اوپر؟ بلوچستان میں کیا ہوتا ہے ہر سال, کسی سندھی کو خیال آتا ہے؟ سوچیں سوات میں, باجوڑ میں, KPK میں کیا ہوتا ہے؟ کون سے میاں والی میں, کون سے ملتان میں مسئلے ہوتے ہیں؟ ہم نے تو اپنے سینٹر کو چھوٹے سے چھوٹا کرتے جا رہے ہیں. یہ فرینچائز کری جا رہے ہیں, ہم چھوٹی سے چھوٹی فرینچائز بنائی جا رہے ہیں. تو جب اس طرح کے ماحول میں سوچ کو چھوٹا کیا جا رہا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ایک اتنی کڑی قسم کی وعیدیں سنائی ہیں, اتنی لعنت برسائی ہے کہ تم یہ کون سے اپنے چھوٹے سے کنویں کی پروری میں چلے جاتے ہو, پرستی میں چلے جاتے ہو. یہ قبیلہ کب سے کھلنا شروع ہو گئے تو مجھے یہ بتائیں ان باتوں کرنے پر آپ پر کیوں FIRs کٹ رہی ہیں؟ دیکھیں FIR کٹنا ایک اچھی بات ہوتی ہے. جب آپ کو برائی آپ کو ایکسیپٹ کرتی ہو تب آپ کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے. جب برائی آپ کو ریجیکٹ کر کے باہر نکالتی ہو تو صاف سمجھ آ جائے. یعنی پھر آپ نے مائنڈ میک اپ کر لیا کہ آپ جلا وطنی کی زندگی اختیار کرنے والے ہیں. Am I right, sir? نہیں سر, جلا وطنی سر, شہادت کی موت اختیار کرنے والے. زندگی کے لیے میرے کوئی مقصد, میرے سے موت کے مقصد ہے کہ موت اعلیٰ ہونی چاہیے, زندگی جہاں مرضی گزرے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلا وطن ہوئے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شہر چھوڑ کے مدینہ ہجرت کرنی پڑی, اور حضرت موسیٰ کو ہجرت کرنی پڑی. کیا کیا بتاؤں آپ کو, کہاں سے ہمیں اللہ نے اس بات کی ٹریننگ اپنی کتاب میں. ساحل بھائی, اسلام تو پیار کی بات کرتا ہے, بھائی چارے کی بات کرتا ہے, لوگوں کو جوڑنے کی بات کر رہا ہے, اور آپ تھوڑے اگریسو زیادہ نہیں ہیں کچھ؟ اب میں حق باطل کی بات کر رہا ہوں سر اس وقت یہاں پہ بھائی چارہ کی بات میں. فلسفے 2 الگ الگ فلسفے ٹکرا رہے ہیں یہاں پر. ابو جہل سے بھائی چارہ کیوں نہیں کیا ہم نے؟ آپ چاہ رہے ہیں کہ میں ابو لہب سے بھائی چارے کی بات کروں, وہ تو سگا بھائی تھا. ابو لہب تو سگا بھائی تھا, اس کے ساتھ کیوں نہیں بھائی چارہ کیا ہم نے؟ جب فلسفہ ٹکراتا ہے اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کے اوپر, آپ کچھ نیچے جتنے مرضی آپ لنگر بانٹیں. کہ آدم علیہ السلام کا کوئی ملک کا نام تھا؟ اللہ نے بھیجا, اللہ کے نام پر آیا, اور اللہ نے جو اس کو ملک عطا کیا, ساری دنیا ہمارا اور آپ کا وہ باپ ہے. کہ ان کی ریاست کا کوئی نام تھا سر؟ ریاست کا نام دنیا میں انسان تب رکھتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو پوائنٹ کیا جاتا ہے, ضروری نہیں. میں آپ کو ساحل کہہ رہا ہوں, اگر آپ کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہوتے یا سکھ کے گھر میں پیدا ہوتے, آپ کا مذہب کیا تھا؟
آپ مسلمان ہوتے اس وقت پھر؟ پیدا جی پیدائش میں مسلمان ہوں. میری اللہ کی کتاب نے لکھا ہوا ہے سر, ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. تو اگر آپ سکھ کے گھر پیدا ہوتے ماں پھر؟ باپ اس کو ہندو کافر کرتے ہیں. اگر آپ پیدا ہی ہوتے تو؟ پیدا ہوتا ہے کیا کہتا میں, اگر میں پیدا ہی نہ ہوتا, اگر آپ پیدا ہوتے کسی ہندو کے گھر تو پھر تو مسلمان ہی پیدا ہوتا نا سر, وہ بعد میں ہندو کرتی نا میری امی یا میرا باپ مجھے. ساحل بھائی مجھے یہ بتائیں, آپ کے والد صاحب کے ساتھ بھی ایسی پرابلمز آئی ہیں, اس کے بارے میں بھی آگاہ کریں. دیکھیں, جب بھی آپ کسی بڑی قوت کو فلسفے پہ چیلنج کریں گے, وہ آپ کو اپنے سسٹم سے باہر نکالے گی. باڈی کسی بھی ایلین سیل کو باڈی باہر نکال دیتی ہے کینسر سمجھ کے. یہ ہمارا امیون سسٹم ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ایسی بنایا ہوا ہے. ہٹلر نے جس طریقے سے اپنے علاقے سے بندے باہر نکالتے, اس طریقے سے چرچل نے باہر نکالنے تھے. آپ سوچیں کوئی ساحل بھائی جو آپ کمپیریزن کر رہے ہیں نا, بڑا مشکل کمپیریزن کر رہے ہیں آپ, میری باتوں کو گھماتے جا رہے ہیں, اور میں مانتا ہوں کہ آپ گھمانے کی اہلیت رکھتے ہیں, آپ ماہر نفسیات بھی ہیں, آپ ایک بڑے علماء بھی ہیں. میرے پاس جو اسلام پہنچا ہے وہ بغداد اور بخارا سے پہنچا ہے. کافی سارے ایسے معاملات ہیں, اور اس وجہ سے جو ہم مسلمان ہیں وہ فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. ہم اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ ہم فرقوں میں اگر تقسیم ہوئے ہیں تو اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ آپ نے اپنی مرضی سے ہی آج ٹی وی اسٹیشن پہ پہنچے ہیں نا سر, یا کسی کا دیا ہوا اسکرپٹ پڑھ رہے ہیں. آپ اپنی مرضی سے جو کرتے ہیں کر رہے ہیں. آپ غور سے سمجھیں, آپ میرے پاس مکہ اور مدینہ سے اسلام پہنچا ہے, آپ کے پاس بخارا سے کیوں پہنچا ہے؟ آپ کو آپ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی اسکول لے کے گیا تھا, نہ کوئی کالج لے کے گیا تھا, نہ کوئی سبجیکٹ چوز کروائے تھے. آپ اپنی مرضی سے بیٹھے تھے کلاسوں میں. جہاں آپ کی مرضی نہیں تھی وہاں پہ آپ نے اپنے والدین کے خلاف بھی لڑکی سے کورٹ میں جا کے شادی کر لی تھی. جہاں پہ آپ کی مرضی نہیں تھی وہاں پہ آپ نے خاندانوں کو بھی چیلنج کیا, وہ چاہے سندھ تھا, چاہے کے پی کے تھا, چاہے وہ کشمیر تھا, چاہے پنجاب تھا, چاہے بلوچستان تھا. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. اور سنیں, میں آپ کو مکہ لے کے جا رہا ہوں, آپ کہیں اور گھما رہے ہیں. گھمانے کی مہارت آپ کے پاس ہے, آپ بخارا تک گھما لیا آپ نے کمپس میرا, مکہ سے ہٹنا نہیں ہم نے. ٹھیک ہے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی بات اللہ کی ہوگی تو غیر اللہ کا سسٹم آپ کو کھینچے گا کہ نکل ادھر سے. سوال یہ ہے کہ میرا جو علماء ہے, میرا مولوی ہے, اس نے ہمارے دماغ میں سب میں یہ ڈالا ہے کہ جو حافظ قرآن ہوگا وہ اپنی 7 نسلوں کو بخشوا لے گا. اس میں کہ سچائی ہے, آپ مجھے گائیڈ کریں. ہمیں تو بائی بورن جو مذہب ملا, جو ہمیں ہمارے علماء نے سکھایا, ہم نے اسی پہ چلنا ہے. ہم کہاں سے لیں گے؟ نیٹ فلکس سے لوں؟ میں نے آپ کو پھر وہی کہا کہ آپ نے جب علماء نے کہا نیٹ فلکس نہ کرو, پھر بھی آپ نے اپنی مرضی سے نیٹ فلکس گھر پہ رکھا ہوا نا. نیٹ فلکس تو بعد میں آن کیا, پہلے ڈاؤن لوڈ کیا تھا نا اپنی مرضی سے. کسی مولوی صاحب نے تو نہیں فتویٰ دیا تھا نیٹ فلکس ڈاؤن لوڈ کرنا ثواب کا کام ہے یا فرض ہے. وہ آپ نے اپنی مرضی سے علماء کی مرضی کے خلاف جا کے کیا. میں بھی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ پہ علماء کی مرضی نہیں مان رہے, آپ اپنی عقل لڑا رہے ہیں. جو بھی کام کرنا ہوتا ہم نے, جب نیٹ فلکس اپنی مرضی آپ پہ طاری کر رہا تھا تو اس کے بیچ میں اس کی مرضی اور آپ کی تابعداری کے بیچ میں ایک آواز آئی تھی آپ کو. اس میں ایک ضمیر کی آواز تھی کہ یہ کروں یا نہ کروں. جب مولوی صاحب نے کلمہ سنایا تھا یا دعوت دی تھی, اس کے کانوں میں جانے کے بعد آپ کے عمل کے بیچ میں ایک آواز آئی تھی آپ, وہ کانشیسنیس کی آواز. اللہ تعالیٰ نے اسی کا سوال آخرت میں کرنا ہے کہ یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ کسی نے ڈنڈا مارا تو زبردستی غیر اللہ کی طرف چلا گیا. یہ تم نے مرضی سے کیا ہے. تمہیں آواز بہت اونچی اور با آواز آئی تھی اور بہت صحیح گرامر میں آئی تھی کہ تمہیں کوئی کنفیوژن نہ ہو. اندر فطرہ کی آواز جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں آپ کو چین سے سونے دیتی اگر آپ فطرہ کے خلاف جا رہے. ہم سب کے سب اس آواز کو ریجیکٹ کرتے ہوئے اپنے نفس کی مرضی کرتے ہوئے آگے چل رہے ہیں, اپنی مرضیوں سے چل رہے ہیں. مولویوں پہ الزام نہیں ڈال سکتے, نہ ہی ہم پروفیسروں پہ اور نہ ہی ہم سیاستدانوں پہ الزام ڈال سکتے ہیں. ہم بالغ مسلمان ہیں. ہاں, اللہ کی قسم ہم سب کو آوازیں آئی ہیں کیونکہ قرآن نے کہہ رہی ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا بغیر ہدایت کہ تجھے موت دے دوں. تجھے پڑھے قرآن پاک کی آیت, وہ سائبیریا کے جنگلوں کے اندر ہدایت دے رہا ہے کہ اندر ہے تجھے آواز دوں گا کہ تجھے پتا ہو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تجھے فیلنگ ایسی آئے گی کہ تو راتوں کو سو نہیں سکا کرے گا, اکیلا جنگلوں میں واک کیا کرے گا کہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. یہ سب کو پتا ہے. یہ چاہے غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو, پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو, سب کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے
کہ یہ نہ تجھے بہانا ملے کہ اللہ میں تو لاچار مار کے مجھے تک تو پہنچائی نہیں گئی بات, تجھے اتنی تو پہنچائی گئی تھی کہ چیز غلط ہے, وہ اندر سے آواز آتی ہے غلط ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مولویوں پہ نام ڈال کے یا کسی بھی ورژن کے اوپر, میں مانتا ہوں ان لوگوں نے تو دین کا مطلب ہی غلط دیا ہمیں, مگر کسی نے نہیں روکا تھا. نیٹ فلکس کے ساتھ آپ تفہیم القرآن بھی ڈاؤن لوڈ کر لیتے موبائل میں, کسی نے نہیں روکا تھا کہ فی ضلال القرآن بھی ڈاؤن لوڈ کر لیتے, کسی نے نہیں کہا تھا معرف القرآن بھی ڈاؤن لوڈ کر لیتے. نیٹ فلکس پہ جتنے گھنٹے لگائے ہیں اس کا 1% کے اندر یہ تینوں کتابیں آپ ازبر کر سکتے ہیں. جتنے گھنٹے آپ نیٹ فلکس پہ لگا رہے ہیں 1%. آپ کی مرضی مولویوں کی مرضی کے علاوہ ہو جاتی, آپ کی مرضی پروفیسروں کی قبلہ مرضی کے ساحل علاوہ. صاحب, میرے پاکستان کی جو قوم ہے وہ ایک ہجوم بنتی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کون سا ایک ایسا لیڈر ہے جو ملک کو درست سمت کی طرف لے کے جا سکتا ہے؟ میں شراب خانے میں آپ بیٹھے ہوئے ہو نا, تو یہ نہیں کہتے ان میں سے سب سے صاف گلاس کون سا ہے, اس میں میں نے پانی پینا ہے. بھائی آپ شراب خانے سے باہر آئیں گے تو پھر یہ بالا سوال درست ہے. اندر تو جو بھی گلاس ملے گا آپ کو اس کے اندر کوئی نہ کوئی کثافت تو ہوگی, جتنی مرضی دفعہ دھویا گیا ہو. سو یہ سسٹم جس فلسفے کے اوپر بنا ہوا ہے, ادھر جتنا کوئی لیڈرشپ ایٹریبیوٹس زیادہ رکھتا ہوگا اتنا وہ خطرناک ہو جائے گا, وہ اٹریکٹیو تو لگے گا. میں نے آپ سے کہا نا ساؤتھ افریقہ کے حبشیوں کو بچانا بھی قرآن کی آیت سے فرض ہے, تو فلسطینی تو ہم بچا نہیں رہے. ہمیں خود بتائیں نا, پاکستانیوں کی کارے کرتے کہ پاکستان خود کدھر مانیٹر کر رہا ہے, ہمارے پاس تو انڈیکیٹر ہی غلط ہے. سو جب بھی کوئی دین کی طرف جاننے کی کوشش کرتا ہے, چاہے وہ مودودی صاحب ہوں یا اسرار صاحب ہوں یا کوئی بھی بندہ دین کی طرف, اللہ کی طرف, اللہ کے لیے جاننے کی کوشش کرتا ہے, ہم خود اس کو اپنے بچوں کو اس سے دور کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو مدرسہ ٹائپ کوئی لوگ ہیں, ان کا تو کام ہے نمازیں پڑھانا, جنازے پڑھانا, یہ کیا سیاست میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ آوازیں نہیں سنتے آپ, کیا یہ آپ کی میری آوازیں نہیں ہیں, ہر گھر کی آوازیں. گلاس والی مثال تو آپ نے خوب دی ہے ساحل بھائی, یعنی کہ خود پیا ساغر گویا کہ ہم ترستے ہی رہے, نہ شرم سے ہم نے مانگی نہ ساقی کو خیال آیا. لیکن میں آپ کو لے کے جانا چاہوں گا کہ اپنے پاکستان کی بات, ایک سوال اور کرنا چاہوں گا. اس وقت حکومت جو چل رہی ہے میری, پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے, قیدی نمبر 804 کو کہاں دیکھ رہے ہیں اور اس حکومت کو چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں, آپ گہری نظر رکھتے ہیں دنیا کے سیاسی حالات کے اوپر, اپنی رائے دیجیے گا. میں گہری نہیں, سمپل نظر رکھتا ہوں. گہری کا کام میرا نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ نے فراست دینی ہوتی ہے. میں آسان کہتا ہوں نواز شریف وغیرہ کو, شہباز شریف وغیرہ کو, یہ حکومت ان کی نہیں چل رہی, ہم سب کو پتہ ہے کہ کس طرح نہیں حکومت چلتی ہوتی. ان کو یہ والی پوزیشن نہ لیتے تو یہ 50 سال کے لیے کمپیٹ کر سکتے تھے پوری مسلم لیگ. ان کو یہ حکومت لینی نہیں چاہیے تھی. جب سب پوری قوم کو پتہ چل گیا ہو کہ بھائی سسٹم کیا ہے اور کس طریقے سے ڈیتھرون کیا جا سکتا ہے, اینی کانشیس مین, بہت سپر لیڈر ہونے کی ضرورت نہیں تھی. اس وقت کہہ دیتے کہ بھائی اس طرح نہیں ہوگا کام. یہ بات عمران خان کی نہیں ہے, یہ بات زرداری کی نہیں ہے, یہ بات جو ہے نا لڑکوں کی اور لڑکیوں کی ٹریننگ کی ہے جو اس وقت 25 کروڑ کی تعداد میں, کہ یہ کام ایسے نہیں کرتے ہوتے. اللہ کی قسم مسلم لیگ پی ٹی آئی سے بڑی جماعت بن جاتی اگر اس موقع کے اوپر آ کہتے کہ نہیں ایسے نہیں چاہیے حکومت, یہ اس رزق سے موت اچھی, سمجھے, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہے. تو نہیں کیا انہوں نے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی کلاس کیا ہو چکی ہے. ان کی ہرس ان کی اپنی کامن سینس کے خلاف ہے. ہرس اصل میں کامن سینس کو بلر کر دیتی ہے. تو آپ جو مرضی کر لیں, آپ وہ چاہے وہ آسمان سے تارے توڑ کے لے آئیں, اب کچھ نہیں ہو سکتا. جب آپ کو پتا ہو آپ اپنے انا کا سودا کر کے, غیرت کا سودا کر کے آئے ہوئے ہیں, آپ کو میں نہیں مانتا ہوں شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم, سوری, اتنا کانشیس, اتنا ضمیر تو ہے میرے اندر, یہ غلطیاں نہیں ہوں گی میرے سے. میں نے آپ سے کہا میں غیر اللہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کے سسٹم کو نہیں مانتا, یورپ کے عواموں کے سسٹم کو ماننا میرے لیے آخرت میں رسوائی ہے. تو میں ان لوگوں کے سسٹم کو مانوں گی تو بہت آسان سا پرچہ آپ نے دیا, کوئی مشکل سوال دیں. آپ کے مطلب کا سوال دیتا ہوں ساحل بھائی, 4 شادیوں کی اجازت ہے لیکن ساتھ شرط بھی ہے کہ اس میں آپ بیلنس کر سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر انسان بیلنس کر سکتا ہے, اس کے پاس دولت ہے, تو وہ شادیاں کرتا جائے؟ اس کے مطلب کا سوال آپ نے کہا, آپ کے مطلب کا یا میرے مطلب کا؟ ہمارے دونوں کا مطلب کا, بینگ مسلمان ہمیں انسان ہے نا. اور خواتین نے بڑا شور مچایا ہوا کہ ایسا مت کرو.
سر خواتین نے جس وجہ سے شور مچایا وہ وجہ ان کا فلسفہ ہے، غلط فلسفہ. میں جس وجہ سے منع کرتا ہوں آدمیوں کو شادی کا وہ یہ کہ بھیا مسلمان اگر اپنے فلسفے پہ درست نہیں ہے تو وہ ایک شادی بھی نہ کرے، ورنہ اپنے جیسے 100 اور پیدا کر لے گا. غلط فلسفے کے اوپر یاجوج ماجوج آئیں گے نا، وہ اسی طریقے سے حملہ کریں گے نا کہ زیادہ اپنی تعداد کے اوپر کریں گے نا. تو غلط فلسفے والے بندے کم ہونے چاہیے، صحیح فلسفے والے زیادہ ہونے چاہیے. تو شادی 4 ہوں یا 400 ہوں، پہلے اپنا فلسفہ درست کریں کہ آپ اللہ کے لیے کیا کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کی سی وی اسلام میں کیا بنی ہوئی ہے. اگر آپ کو اسلام کی صحیح سمجھ نہیں آئی بھی، ٹھیک ہے، یہ معاملات میں ایسے دیکھتا ہی نہیں. جب آپ ایک شادی کے قابل ہوتے ہیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا فلسفہ درست ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہے، آپ کو دنیا میں آنے کا مقصد پتہ چل گیا ہے. آپ کو ایک جگہ پہ بھیجوں اور آپ کو بتاؤں ہی نہ کہ آپ کیوں بھیجا ہوا ہے ادھر، تو آپ نے تو ادھر ادھر ہی پھرنا ہے نا، تتر بتر ہو کے رہ جائیں گے نا، آپ خواری ہوں گے نا. جب اللہ عز و جل نے ہمیں بتا دیا کہ کیوں بھیجا ہے تمہیں، آدم کی اولاد ہو، آدم کو کیوں بھیجا تھا تمہیں، تمہارا کانٹریکٹ جو 114 چیپٹر ہے کانٹریکٹ سائن کر کے بھجوا رہا ہوں. اس کے بعد ہم نے ایک بھی کام اس کا پورا نہیں کرنا، اس کے بعد کہنا سر میں نے 4 شادیاں بھی کرنی. آپ سوچیں میں آپ کو اسلام آباد سے لاہور بھیجوں، آپ بیچ میں بیڑا کے اسٹیشن پہ بیٹھے ہوں اور 4 شادیوں کے پلان اور سوال کر رہے ہوں، تو میں کہوں گا ادھر کیوں 4 شادیوں کی باتیں کہہ رہے ہیں، تمہیں مقصد پتا ہے کہاں جانا ہے؟ ڈو یو ایون نو وائی یو ہیئر؟ قابل احترام ساحل صاحب، سوشل میڈیا پر جھوٹ کا کاروبار چل رہا ہے، سچائی بھی ہے لیکن بہت کم ہے، اس کا سد باب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جھوٹ کا سد باب، جھوٹ کا سد باب سر جب سزائیں نمایاں کر کے دکھائی جائیں نا، ٹھیک ہے، تب جھوٹ بولنے سے ڈر لگے لوگوں کو اجتماعی لیول پہ. اور انفرادی طور پہ جب اس کے سچ بولنے کے بچپن میں ریکگنیشن مل جائے کہ ہاں یار یہ راست باز آدمی ہے، اس کے اوپر ٹرسٹ کیا جائے اور لوگ اس کی عزت کیا کریں، تعریف نہیں عزت کیا کریں بچپن سے ہی، تو انفرادی طور پہ اگر اس کو عزت ملتی ہو سچ بولنے پہ تو وہ اسی طرف بڑھے گا. اور اجتماعی طور پہ جھوٹ بولنے کی سزائیں نافذ ہوں، اس دونوں کام کے یکمشت ہونے کے بغیر آپ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسانوں کو شتر پہ مار چھوڑے اور جھوٹ نہ بولے. کیونکہ سب سے آسان طریقے سے سب سے بڑے فائدے لینے کے لیے جو مشین ہے، جو ٹیکنالوجی، اس کو جھوٹ کہتے ہیں. سب سے کم محنت میں سب سے بڑا ریٹرن جھوٹ سے آ سکتا ہے. اس ٹیکنالوجی کا کیوں نہ استعمال کیا جائے اگر اس کے خلاف کوئی قانون نہیں ہے اور اس کے خلاف میرے انفرادی زندگی میں کوئی ٹریننگ ماڈل نہیں. ساحل بھائی، آپ کی تمام یہ گفتگو کو جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ آپ موجودہ نظام کو بدلنا چاہ رہے ہیں، نوجوان نسل کو بغاوت اور خروج پر ابھارنے کی آپ کو پلاننگ کر رہے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر تبدیلی والی بات اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں وہاں تک متفق ہوں آپ سے، لیکن کوئی تربیت فائدے کی بجائے مجھے نقصان نہ دے جائے، کوئی تیاری نہیں، کوئی لایا عمل نہیں ہے، اور آپ ایک بالکل چینج پر لے کے جا رہے ہیں میری قوم کو، کیا کہیں گے؟ خروج کا لفظ آپ نے کہاں سے لیا سر؟ ادھر یہ تو اسلام کی کچھ نصوص میں سے ایک نص ہے، باقی کے سارے معاملات تو آپ نے سماجیات سے لیے ہیں، یہ آپ نے دینیات سے کہاں سے لفظ نکال لیا؟ یہ آپ کے دوست جو انجینئر سلیم اللہ اور بالکل جو علماء ہیں وہ آپ کے بارے میں جو آپ کو تحائف پیش کر رہے ہیں، میں اس میں سے بھی کچھ چیزیں لے لیتا ہوں. اب میری طرف سے نہیں آتا، میں تو میرے لیے آپ بہت قابل احترام ہیں. نہیں، میں نے سوال جیسا مرضی ہو سر، وہ احترام کے دامن نہیں چھوڑتا، اس لیے سوال پہ میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے نعوذ باللہ آپ نے کوئی حد تک کیا ہے. سوال آپ کا جنون ہے، یہ آپس میں ڈیٹا ٹائپ ذرا میچ نہیں ہو رہی. جو بغاوت کا لفظ ہے نا، یاد رکھیے گا، باطل کو پیار محبت سے اجتماعیت کے اندر نہیں ڈیل کیا جا سکتا سر. یہ جیسے فزکس کے لاز آف موشن ہے نا، اس طریقے سے سائیکالوجی میں پرنسپلز ہیں. گروپ بیہیویئر کو انڈیویجول چیلنج کے تھرو آپ نے اگر چینج کرنا ہو تو آپ موٹیویٹ نہیں کر سکتے گروپ کو. آپ موٹیویشنل ٹون کے اندر گروپ بیہیویئر کو چینج نہیں کر سکتے اگر آپ ایز اے مائنورٹی یا انڈیویجول کے طور پہ آپ ان کو ایڈریس کر رہے ہیں. یو نیڈ ٹو کریٹ اے چیلنج. ساحل بھائی 30 سیکنڈ لاسٹ، میرے پاس 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں، آپ شارپ جواب دیجئے گا. پاکستانی قوم کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ 30 سیکنڈ. صرف قرآن، صرف نبی، اور اگر پورا کا پورا قرآن نافذ نہیں، اپنے اوپر نافذ نہیں کرنا، دنیا پہ نافذ نہیں کرنا، تو خدا را آدھا قرآن مت نافذ کر دینا. لوگ سمجھیں گے کہ قرآن سے بات آئی ہے مگر پوری طریقے سے آپ کو بتکا دے، آدھا نہیں پورا. اللہ نے بھی قرآن میں آپ کو کہا ان سے کہو
کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے نصیحت نہیں کی, یہ میرا رب احکام دیتا ہے. وہ کوئی اچھی بات ہے لے لو, نہ ہوا کوئی اور طریقہ بھی کر لینا والا میرا رب نہیں ہے. میرا رب ہے یا تو یہ, یا پھر تو کسی اور رب کا بندہ ہے. اگر تمہیں اللہ کا بندہ بننا ہے تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہوگا.